तुरंत बाबरकत प्रेयर के लिए जो आपने मेरे लिए की और जितने भी पैनलिस्ट हैं जो फॉर पे भी नीचे बैठ के भी हमें सुन रहे हैं सब के लिए। और आई वॉज लिटरली स्माइलिंग क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें आपने दुआ के दौरान कहीं जो कि आज मैं मैसेज में भी शेयर करना चाहूँगी, और ये खुदावन के पाकरू की हदायत के ही मुताबिक है। बिकॉज मैंने कुछ भाइयों को मैसेज किया था इफ़ दे वांट टू शेयर अवर टुडे, लेकिन मुझे अभी तक वो ज्वाइन नहीं कर पाए, उनका रिप्लाई नहीं आया। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि खुदावन चाहता है कि आज मैं आप सबके दरमियान खुदावन का मैसेज शेयर करूं। सबसे पहले तो जिन्होंने भी अभी तक हमें ज्वाइन किया हुआ है, जो अभी तक ज्वाइन करने वाले हैं या सुन रहे हैं, आप सबको दिल के गहराइयों से हैप्पी न्यू ईयर। वी आर स्टिल इन जनवरी, तो बहुत बहुत नया साल आपको मुबारक, आपकी फैमिलियों को, आपके और आपके ख़ानदानों की सलामती के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, और इस भाईचारे के लिए, रफ़ाकत शराकत के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए जो खुदावंद ने हमें मुहैया किया है कि इस प्लेटफॉर्म को ख़ुसूसन इस साल में 2026 में हम भरपूर तरीके से जो है खुदावंद के नाम को जलाल पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करें। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आपको सलाम। मेरा नाम एंजल है। बहुत से लोग मुझे इवेंजलिस्ट कहते हैं, पास्टर कहते हैं, बट सिंपली मैं एक छोटी सी खुदावंद की खादमा हूँ जिसे खुदावंद ने अपनी आवाज़ दी है। और मैं जितने भी मेरे सीनियर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आर्च बिशप हैं, लियो हारून भाई हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, खुदावंद के खादमीन कहीं भी सुन रहे हैं, उन सब की इजाज़त के साथ जो है आज का मैसेज आपके दरमियान शेयर करने को हूँ। खुदावंद का कलाम जो मुझे आज की सुबह मिला है वो ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखी हैं, या खुदावन का मंसूबा मेरे लिए क्या है। आप अपने आप से भी सवाल कर सकते हैं, जैसे साल का शुरू ही है, कि खुदावन का मंसूबा 2026 में, इस नए साल में आपके लिए क्या है। कोई भी दुनिया का शख्स जो है, जो इस दुनिया में आता है, खुदा ने उसके लिए एक मंसूबा रखा होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घबराते हैं कि हमारा खानदान, बच्चे पैदा होते ही चले जा रहे हैं, वो घबरा जाते हैं, अब हम इनको, इनकी परवरिश कैसे करेंगे, इनको खिलाए पिलाएंगे कैसे। लेकिन जो बिलीवर्स हैं, ईमानदार हैं, कलाम की रूह से दुनिया के हर एक शख्स के लिए खुदावंद ने एक मंसूबा रखा हुआ है। खुदा हमें ऐसे हालात से गुजारता है ताकि हमारा मुस्तकबिल रोशन हो। हालेलुया। तो आज की हमारी कुलीदी आयत जिसे हम तलावत करने को हैं, यिर्मयाह 29 बाब 11वीं आयत, यिर्मयाह की किताब 29 चैप्टर और उसकी 11 वर्स में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। आमीन। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाबरकत हो, खुदा की शुक्रगुजारी हो। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम किस मकसद के तहत पैदा हुए हैं। सबसे पहले तो हमें दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावंद का मंसूबा क्या है हमारी ज़िंदगी के लिए। सेकेंडली वो मकसद जानने की ज़रूरत है कि किस मकसद के तहत हम पैदा हुए हैं। ज़बूर 139 की 13वीं से 16वीं आयत को पढ़ते वहाँ पर लिखा है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूँ। तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के अस्तफल में अजीब तौर से मुर्तब हो रहा था, तो मेरा काल तुझसे छुपाना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे, क्या थे? मुकर्रर थे, वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना
آیا تھا. آمین. 16 جو 16ویں آیت ہے اس پر اور غور کریں گے. دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں بنتے، خدا نے وہ تمام ایام جو ہیں کتاب مقدس میں لکھ دیے تھے. بہت بہت پاورفل یہ ورسز ہیں. اگر انسان اس کو پورے گیان سے پڑھ لے تو اس کے روٹے کھڑے ہو جائیں گے. خداوند نے ماں کے پیٹ میں ہی ہمارے ایام جو ہیں وہ لکھ دیے، تو پھر ہم کس طرح کی فکروں میں جکڑے ہوئے ہیں، کیوں طرح بطرح کی پریشانیوں میں جھگڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہمارے تو ایام لکھ دیے گئے ہیں. دعا کرنے کی ضرورت ہے خداوند کے حضور کہ خدا اپنی وہ کتاب کھولے، اسے دعا کریں کہ وہ کتاب کھولے آپ کے آگے جس میں اس نے آپ کا نام لکھا ہے. اسے کہیں کہ میں اس مقصد کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں جو اس نے میرے لیے رکھا ہے. یرمیہ پہلے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ یرمیہ کو خدا نے قوموں کے لیے نبی ٹھہرایا. اسی طرح جب میں اور آپ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں پڑے تھے تو خدا نے ہمارے لیے بھی ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا، جیسے خدا نے یرمیہ کے لیے بنایا. جیسے ہم نے سسٹر رونق کی ایک بہت پاورفل ٹیسٹیمنی کو بھی سنا ہے کہ گو کہ وہ ایک بے دین گھرانے میں پیدا ہوئی تو بھی خداوند کا مقصد، منصوبہ، کالنگ ان کی زندگی میں پوری ہوئی، اور خداوند نے اس بیٹی کو ہر طرح کے جنگل سے آزاد کیا اور اپنا نام بخشا، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، یسوع مسیح کا نام. ہیلیلویا. ان پاورفل ٹیسٹیمنیز کے لیے، تیرے کلام کی سچائیوں کے لیے. افسیوں 2 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہم اسی کی کارگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے لیے تیار کیا تھا. آمین. نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. خدا نے پہلے سے ہی اپنے ہاتھوں سے ان تمام منصوبہ جات کو بنا دیا تھا تاکہ آپ اسے سر انجام دیں. نہ صرف یہ بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ انہیں پورا کریں. خداوند کا منصوبہ جو ہے اپنی زندگی میں پورا کریں. ہیلیلویا. افسیوں 2 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے. پریز جیسس. صرف خدا ہی ہے جو انسان کے اندر جو ہے نیت اور نیک ارادہ پیدا کرتا ہے. خدا آپ کی زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے. 2 پوائنٹس ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے 2 باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 1 ہے خواہش، وش، ڈیزائر، اور جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ اس کے منصوبے کو پورا کر سکیں. اس سال میں آپ نے ان 2 پوائنٹس کو لینا ہے، خواہش، نیت، تڑپ، ڈیزائر رکھنی ہے اپنے اندر، اور اس کے بعد سیکنڈلی دعا کرنی ہے کہ خداوند کا منصوبہ آپ کی زندگی میں کثرت کے ساتھ پورا ہو. ہیلیلویا. خدا آپ کی زندگی میں پاکروں کی بدولت کام کرنا چاہتا ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے مقصد کو جاننا ہے کہ ہمارا مقصد ہے کیا، اور اپنے آپ کو مخصوص کرنا ہے. آپ نے پاکستانی کلیسیاؤں میں، ہو سکتا ہے انڈیا یا نیپال کی، بنگلہ دیش کی کلیسیاؤں میں بھی اس ورڈ کو سنا ہوگا کہ جو لوگ اپنے آپ کو خداوند کے منصوبہ میں دیتے ہیں وہ باقاعدگی سے جو چرچ کمیٹی ہے، کانگریگیشن سے، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری مخصوصیت کی جائے. اپنے آپ کو وہ مخصوص کرواتے ہیں. وہ کوئی بھی توڑا ہو سکتا ہے، ورشپ کا ہو سکتا ہے، ڈیکن کا ہو سکتا ہے، چرچ کی صفائی کا ہو سکتا ہے، مینجمنٹ کا ہو سکتا ہے. چرچ میں بہت سی ذمہ داریاں ہیں.
لیکن جب وہ ان کالنگز کو محسوس کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مخصوصیت کے لیے دیتے ہیں تاکہ پوری کلیسیا جو ہے وہ جو ہے وہ وٹنس بنے، گواہ بنے کہ یہ بیٹا یا بیٹی جو ہے اپنے آپ کو مخصوص کروا رہے ہیں۔ اور مخصوصیت کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی تابع داری میں دے رہے ہیں۔ دیٹس مین کہ ہم جو ہے سبمیشن کے انڈر آ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں تاکہ خداوند ہمیں جو ہے ہماری زندگی میں جو ہے اپنے منصوبے کو پورا کرے۔ مخصوصیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ تابع داری میں دینا۔ نیت اور ارادہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں نیت رکھنا ہے کہ خدا کے روح کی مرضی کیا ہے اور وہ مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو۔ جب ہم اس کے ارادہ کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب وہ ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ روح القدس خود ہمارے اندر آ جاتا ہے۔ خدا کی نیت اس وقت ملتی ہے جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، تب پرانی نیت جو ہے وہ مر جاتی ہے۔ خدا ہمارے اندر سے پرانی نیت کو مار دیتا ہے۔ کلام یہ بھی فرماتا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ سب جو ہیں وہ نئی ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ سب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے اندر ارادہ کر لیتے ہیں، نیت بنا لیتے ہیں کہ اب ہم نے خدا کے یسوع مسیح کے دامن کو نہیں چھوڑنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کیسے بھی حالات ہیں، ہم نے یسوع کے ساتھ تابع داری کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ رومیو 8 باب کی 28 سے 30 آیت میں لکھا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روح القدس جو نازل ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ ہماری زندگی میں وہ چاہتا ہے کہ ہم مسیح کے ہم شکل بن جائیں۔ اب ہم شکل بننے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کا چہرہ اس کی طرح ہو جائے، خدا کرے کہ خدا اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرمائے، لیکن جو یسوع مسیح کے کام ہیں، یسوع مسیح کے احکامات ہیں، کمینڈمنٹس ہیں جو اس نے ہمیں حکم دیے ہیں، جب ہم کلام کو اپنی زندگی میں پورا کرتے چلے جاتے ہیں، آزمائشوں پر غالب آتے چلے جاتے ہیں، تو ہم یسوع مسیح کے ہم شکل بنتے چلے جاتے ہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ اس نے اپنے ارادے اور مرضی کے تحت بلایا آپ کو، اور اس نے اپنی بیٹیاں اور بیٹے مقرر کیا، اس نے آپ کو راست باز ٹھہرایا۔ جب وہ دیکھے گا کہ آپ اس کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں تو وہ آپ کو بھی جلال بخشے گا۔ خود میں یسوع مسیح میں خداوند آپ کو ضرور جلال بخشے گا، لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنے کی۔ ہاللیلویا۔ اب جو روح القدس کا ارادہ جو ہے وہ ہمیں اس وقت ملتا ہے، جیسے لیو بھائی نے اپنی پریئر میں بہت خوبصورت الفاظ بولے، روح القدس کا مکاشفہ، ارادہ، ایکسپیرینس، تجربہ، آپ اسے کوئی بھی نام دیں، یہ ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم روح القدس کا بپتسمہ لیتے ہیں۔ اعمال پہلے باب کی 8 آیت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس وقت خدا کے ارادہ اور مرضی کو جو وہ تھے شاگرد، وہ کیا کر رہے تھے؟ پورا کر رہے تھے۔ کلام یہ بھی فرماتا ہے کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے ٹھہرے رہو۔ ہاللیلویا۔ وہ قوت ہی آپ کو اس قابل بنائے گی کہ آپ اس کے ارادہ کو جان پائیں۔ غیر زبانیں جو ہیں ایمانداروں کے لیے ایک نعمت ہے۔ اگر روح القدس شاگردوں پر نازل نہ ہوتا تو کیا خداوند یسوع مسیح ان کو کہتے کہ جاؤ ساری دنیا میں شاگرد بناؤ؟ ہاللیلویا۔ تو اس بات کو کبھی بھی آپ نے بھولنا نہیں، خاص طور پر جو ہمارے بہن بھائی نئے نئے خدمت میں آئے ہیں۔ دعا میں ٹھہرنا بہت بہت خوبصورت عمل ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ جو ایندھن آپ کے اندر ہوتا ہے خداوند اس کو ریفیول کرتا جاتا ہے۔ جیسے ایک گاڑی ہے جس کو آپ چلاتے چلے جاتے ہیں، اور جتنے مائلز زیادہ آپ ڈالیں گے اس پر وہ جو ٹینک ہے ایندھن جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایماندار بھی ہے۔ ایماندار جتنی مرضی خدمت کر لے، ڈفرنٹ چرچز میں جائے، کمپوزیشنز کر لے، گیت بنا لے، گیت گا لے،
کسی بھی طرح کا کوئی بھی توڑا ہے اسے خداوند اسے کثرت سے استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پرسنل ٹھہرنا جو ہے اس کی حضوری میں پاکرو سے بھرپور ہونا وہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ برنڈ آؤٹ ہو جائیں گے۔ یہاں پر میں نے امریکہ میں بہت سے پاسٹرز کی یہ گواہیاں سنی ہیں کہ وہ خدمت میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ ان کا بدن جو ہے وہ برنڈ آؤٹ ہو گیا۔ انہوں نے ٹھہرنا نہیں سیکھا، انہوں نے خداوند کی حضوری میں ریسٹ کرنا نہیں سیکھی، اپنے آپ کو ریفریش کرنا نہیں سیکھا۔ تو جو بہن بھائی خدمت میں ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے، بیلنس رکھنا، خدمت بھی کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ خداوند کی حضوری میں ٹھہرنا نہ بھولیں، کیونکہ جب ہم اعمال کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ ٹھہرے رہو جب تک آسمان سے تمہیں قوت کا لباس نہ ملے۔ اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہے، جتنی بار آپ اس کی حضوری میں ٹھہریں گے اتنی بار خداوند آپ کو اپنا ریفریش مسا انوائنٹنگ وہ دیتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ کلام کا وعدہ ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں بھی اس کو پورے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ آپ کو کسی کے آگے گڑ گڑانے کی ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ جب گو کہ ہم ایک دوسرے کے لیے رکھنا میں کھڑے ہوتے ہیں مسیح کا بدن ہونے کے ناطے، دیٹس آور رسپانسبلٹی، وی شوڈ بیئر ایچ ادر برڈنز ان لو۔ محبت میں ایک دوسرے کا ہم ضرور بوجھ اٹھائیں، بٹ جب شخصی جو بات آتی ہے انڈیویژول طور پر یا پرسنل ریلیشن شپ کی بات آتی ہے تو اس کا بیڑا آپ نے خود ہی اٹھانا ہے، اپنی برکت کو آپ نے خود ہی لینا ہے، اور وہ برکت آپ کو تب ہی ملے گی جب آپ اس کی حضوری میں ٹھہریں گے۔ ہلیلویا۔ ضرور کمنٹس لکھیں نیچے تاکہ جو پڑھنے والے ہیں سننے والے بہن بھائی وہ جانیں کہ بہن بھائی بڑے غور سے خدا کا کلام سن رہے ہیں۔ اب جو دنیاوی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے بغیر بھی اس دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن جو ایماندار ہیں، جو راست باز ہیں، جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے بغیر ہماری زندگیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک بہت بہت خوبصورت وعدہ ہے، سچائی ہے کلام کی کہ ہم یسوع مسیح کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ جو بات یسوع مسیح کے منہ سے نکلتی ہے وہ اتھینٹک ہے، اس کو کوئی بھی جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو جب یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں، تو اس بات پر دھیان لگائیں کہ کس قدر ہمیں ضرورت ہے یسوع مسیح کو اپنے اندر لینے کے لیے۔ ہلیلویا۔ تو اگر ابھی تک آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو ڈیورنگ دس میسج آپ ضرور خداوند سے دعا کریں کہ خداوند مجھ سے بات کر، خواب میں، رویا میں، ڈریمز میں، ویژنز میں، اٹھتے چلتے کسی ایسے بہن بھائی کے وسیلہ سے مجھ سے ہم کلام ہو جا، تاکہ میں بھی اس ابدی سکون کو حاصل کر پاؤں، ابدی تسلی کو حاصل کر پاؤں جو بتھیرے ایماندار تجھ میں رکھتے ہیں۔ ہلیلویا۔ یوحنا 20 باب کے مطابق جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، پہلی دفعہ انہوں نے جو ہے شاگردوں پر پھونکا اور کہا اسے لو، کیونکہ وہ ان کی خاطر ہوا، اور اب وہ اس قابل تھا کہ اب وہ ان کے اندر پھونک سکتا۔ اور وہ آپ جانتے ہیں جو بلیورز ہیں کہ ان کے اندر کیا پھونکا گیا تھا، روح القدس۔ اگر صرف اتنا ہی کافی ہوتا تو کیا اس نے کہا کہ ٹھہرے رہو؟ آپ نیچے لکھیں کہ یسوع نے کہا کہ روح القدس سے کہا کہ ٹھہرے رہو، اور جب تک تم قوت کا لباس نہ پالو، اور جو قدرت خدا کی طرف سے ان پر نازل ہوئی وہ بالکل مختلف تھی۔ جو بہن بھائی اعمال کی کتاب کے اس چیپٹر کو جانتے ہیں، پہلے باب میں کہیں پر بھی ایسا واقعہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ گو کہ اگر ہم پرانے عہد نامے کو بھی
پڑھیں، اگر آپ اسے ڈیٹیل میں پڑھیں، آپ کو پاک روح نظر آتا ہے. تسلیس شروع سے لے کے آخر تک آپ کو پوری بائبل میں نظر آتی ہے. لیکن اعمال کی کتاب میں یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اگر آپ جب اس کو ریڈنگ کرتے ہیں آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیسے جو ہے ان کو آگ کی بھٹی میں تپتی ہوئی زبانوں کا مسا ملا. ہیلیلویا. اور کلام یہ بھی فرماتا ہے کہ ان میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کی زبان کو انڈرسٹینڈ کر رہا تھا. اب یون بہن بھائیوں کے لیے جیسے یہاں پر امریکہ میں جو ہے ڈفرینٹ زبانوں کے لوگ ہیں. آپ جن جن کنٹریز میں ہو سکتے ہیں ان کنٹریز میں ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ ہیں. جیسے ادھر ایک انگلش بولنے والا گورا ہے اور اس کے آگے ایک ایسا بلیور آ جائے جو اس کے ساتھ انگلش میں بات کرنا شروع ہو جائے، یا اگر میں اپنی زبان میں بات کر رہی ہوں، وہ جو گورا ہے اس کو میری زبان کا تجربہ نہیں، لیکن وہ جو ہے میری زبان کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور میرے سے اسی زبان میں بات کر رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ یہ کوئی وہ نسانوی یا کسی رسالے کی کہانی نہیں، یہ حقیقی پاک روح کی باتیں ہیں کہ پاک روح کتنے بڑے بڑے کام کرنے کی قوت رکھتا ہے. ہلیلویا. یہ دو تجربات ہیں، ہمیں ان پر مکمل بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو کبھی بھی محسوس ہو کہ آپ کو روح القدس کی ضرورت ہے، آپ میں سے کوئی ایسا بہن بھائی ہے جن کو ابھی تک روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا، یا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کو روح القدس کی ضرورت ہے، تو میں آپ کو انکریجمنٹ دینا چاہتی ہوں کہ آج ہی کا وقت ہے کہ تاریکی کی قوتوں کے مخالف جو ہے وہ جہاد لڑا جائے. اور وہ جو جہاد ہے یا جو جنگ ہے، جو اسپرچول وارفیئر جو ہے، وہ آپ پاک روح کے بغیر نہیں لڑ سکتے، کیونکہ پاک روح ہمیں قوت سے بھرتا ہے، ہمیں وہ ہتھیار دیتا ہے جن کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم روحانی جنگوں پر بھی غالب آتے ہیں. خداوند کا پاک روح ہمیں طاقت دیتا ہے، اس قدر طاقت سے بھرتا ہے کہ جتنے بھی مخالف مسیح ہیں جو ڈفرنٹ کلٹس کو سپریڈ کر رہے ہیں، بدعات کو سپریڈ کر رہے ہیں، خداوند کا پاک روح اس قدر آپ کے منہ کو بھرتا ہے، آپ کو گائیڈ کرتا ہے، سکھاتا ہے، بتلاتا ہے کہ آپ بدعات کی ساری اسپرٹس کو ریبیوک کر پاتے ہیں، ان کا بھی مقابلہ کرتے ہیں. اس قدر زوراور ہے خداوند کا پاک روح. ہم سب کو جو ہے خدائے روح القدس کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان کے خدا کے منصوبے کو اپنی زندگی میں پورا کر پائیں. جب ہم پاک روح کا بپتسمہ پاتے ہیں تب غیر زبانوں کا بپتسمہ بھی ہمیں جو ہے ایز اے گفٹ ملتا ہے، جسے آپ اپنی نجات حاصل کرنے کے تجربے کو لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے. ایسے ہی روح القدس کا تجربہ ہے. بہت سے لوگوں کی گواہیاں نجات کے حوالے سے بہت بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو بھی وہ تجربات ڈیورنگ آور سلویشن اس قدر مسا سے بھرپور ہوتے ہیں کہ ہمارے الفاظ انہیں بیان نہیں کر پاتے. بعض اوقات گو کہ بہت خوبصورت ٹیسٹمنیز ہوتی ہیں نجات کے حوالے سے، لیکن جو ریئل انکاؤنٹرز ہیں کہ کیسے خدا نے آپ کو چنا، کیسے گناہوں سے نجات دی، آپ کیا تھے اور خداوند نے آپ کو کیا بنا دیا، ان کو الفاظ کی ترتیب دینا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طرح جن بیٹے بیٹیوں کو پاک روح کا تجربہ ہے، اور یہ نہیں کہ صرف پاک روح غیر زبان کا تجربہ ہے، پاک روح آپ کو زندگی کے ہر ایک موڑ پر گائیڈ کرتا بتاتا ہے. جن بیٹے بیٹیوں کو، بہن بھائیوں کو پاک روح کا تجربہ ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کو اپنے الفاظ میں ہم بیان کر پائیں کہ وہ پاک روح ہے کیا، کیونکہ یہ دیٹس ویری ویری پرسنل ریلیشن شپ، ایک بہت خاص پرسنل ریلیشن شپ ہے. اور پاک روح جو ہے ہر انڈیویژول سے، ہر شخص سے مختلف طور سے کام کرتا ہے، کیونکہ جیسے ہر ایک شخص کی زندگی فرق ہے، جیسے ہر شخص کی اپنی کہانی ہے، ان کا اپنا طور طریقہ ہے، ان کی اپنی مشکلات ہیں، ان کی اپنی ٹیمپٹیشنز ہیں، اسی طور سے جو ہے خدا کا پاک روح
ان کو ان کے حالات کے مطابق جو ہے رہنمائی عطا کرتا ہے، مدد فرماتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے، اگر 2026 میں آپ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک اچھے ایڈوائزر کی ضرورت ہے، ایک اچھے رہنما کی ضرورت ہے، ایک ایسا ساتھی آپ کو چاہیے جو آپ کی ہر ایک بات کو سنے اور سمجھے بھی۔ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنے دل کا حال بیان کرنا، اکثر ایون فیملی ممبر سے، لائف پارٹنر سے، بچوں سے، ماں باپ بچوں سے اپنا حال بیان ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتے کیونکہ ایج ڈفرینس ہوتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی ہمارے ریلیشن شپ ہیں، ایوری ون ہیو اے ڈفرنٹ ٹیک اوور، جو بھی مشکلات ہوتی ہیں ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے، لیکن پاک روح واحد ایسی شخصیت ہے، اور جو ایماندار ہیں وہ اس بات سے ایگری بھی کریں گے، چیٹ جی پی ٹی کو بھول جائیں اور اے آئی ٹیکنالوجی کو بھول جائیں۔ بہت سے لوگ آج کل ہیلپ مانگتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو، بہت فوراً جو ہے کسی سے بات کرنے سے پہلے وہ چیٹ جی پی ٹی کو، جو اے آئی کی ہیلپ کو مانگتے ہیں۔ لیکن روح القدس جو ہے، جو دنیا کے ہر ایک کونے میں یکسانیت کے ساتھ موجود ہے، وہ آپ کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ گائیڈ کرے گا، ہر لحاظ سے انفارمیشن دے گا۔ کوئی بھی بات آپ نے اگر سمجھنی ہے، سننی ہے، سمجھنی ہے، خدا ان کا پاک روح آپ کی رہنمائی کرے گا۔ لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ اس کے منصوبے کو، اس کا جو پلان ہے ہماری زندگی میں، اس کو اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا تھا، ویسے ہی جب آپ خدا باپ سے روح القدس کو مانگتے ہیں تو وہ آپ کو دیتا ہے، کیونکہ کلام خود فرماتا ہے کہ وہ کثرت سے دیتا ہے، اور یہ بہت ہی سادہ اور آسان ہے۔ جیسے یسوع مسیح کو قبول کر لینا ایک ہی دفعہ کا تجربہ نہیں، ایسے ہی روح القدس کی بھرپوری کا عمل بھی ایک دفعہ کا عمل نہیں ہے۔ جس طور سے آپ اس کی حضوری میں آئیں گے، اسی طور سے وہ آپ کو انوائنٹ کرتا چلا جائے گا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھے۔ جب ہم یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرح جو ہے اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں، خود کو مارتے ہیں اور یسوع مسیح کے ہم شکل ہو جاتے ہیں، جب ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے اس کی زندگی کو جان سکتے ہیں، یسوع مسیح کی زندگی سے ہم جان سکتے ہیں کہ کیسے خداوند یسوع مسیح نے 33 سال تک جو ہے اس نے باپ کی مرضی کو اس دنیا میں رہتے ہوئے پورا کیا۔ اس نے کسی بھی طرح کا کوئی گناہ نہیں تھا کیا۔ تو اسی طرح جب ہم خداوند یسوع مسیح کے اگر ہم شکل بننا چاہتے ہیں تو ہم نے بھی آسمانی باپ کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح نے کوئی گناہ نہ تھا کیا۔ گو کہ یہ بہت مشکل ہے انسان ہونے کے ناطے، لیکن خداوند کے پاک روح کے وسیلہ سے سب کچھ ممکن ہے۔ خداوند کا پاک روح ہمیں الرٹ کرتا ہے کہ کیسے ہم نے گناہ سے بھاگنا ہے، کیسے ہم نے گناہ سے نفرت کرنی ہے، کیسے جو ہمارے اندر کمزوریاں ہیں ان پر غالب آنا ہے۔ خداوند کا پاک روح یہ کرنے میں ہماری مدد و رہنمائی کرتا ہے۔ آمین۔ یوحنا 15 باب کی 17ویں آیت میں اور 19ویں سے 21ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح ایک الہی نمونہ ہے جو ہماری شخصی زندگی اور چرچ کے لیے ہے۔ 17ویں آیت کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باپ ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، اور پھر لکھتا ہے کہ جیسے میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں ویسے ہی کرتا ہوں۔ ہیلیلویا۔ بہت خوبصورت بات ہے اور ویری سمپل لاجک کہ جیسے یسوع مسیح باپ کو کرتے دیکھتے تھے ویسے ہی وہ کرتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے اس نے باپ کو کرتے دیکھا، اب وہ اس قابل ہے کہ باپ کا ہاتھ بٹائے۔ وہ کوئی نیا کام یا اپنا کام نہیں کر رہا تھا یسوع مسیح کی بابت جو ہے، بلکہ باپ کے کام ہی کو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جاری کیے ہوئے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہے ہمیں باپ کو بھی اولیت دینی ہے تاکہ جو ہے خدا باپ اپنا دست شفقت جو ہے اپنے بیٹے بیٹیوں پر بڑھائے رکھے۔
جب یسوع مسیح نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، اس سے پہلے کہ اگرچہ اس کے پاس جسمانی آنکھیں تھیں لیکن وہ روحانی آنکھیں بھی رکھتا تھا، باپ کی مرضی کو دیکھ سکے کہ وہ کیا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے پاس روحانی آنکھیں تھیں، اسی بدولت جو ہے وہ آسمانی باپ کی مرضی کو دیکھ پائے کہ وہ ہے کیا۔ اسی طرح ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمیں روحانی آنکھیں بخش دے، یا خداوند ہماری روحانی آنکھوں کا اندھا پن دور کر دے تاکہ ہم کھلی آنکھوں سے تیرے جلال کو دیکھیں۔ اور اس میں تھوڑا سا ایڈ یہ بھی کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں خود اس دورانیے سے گزری ہوں کہ جب آپ کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو خدا بہت سے بھید اور مکاشفات آپ پر ظاہر کرتا ہے، اور کچھ ایسی باتیں بھی آپ پر ظاہر کرتا ہے جن کو آپ دیکھنا نہیں چاہتے یا آپ کے اندر سکت نہیں ہوتی۔ وہ کسی کا جھوٹ ہو سکتا ہے، کسی کی چلاکی ہو سکتی ہے، کسی کا پوشیدہ گناہ ہو سکتا ہے۔ اگر خداوند آپ کی روحانی آنکھیں کھول دے اور آپ کو اس طرح کی باتوں کا انکاؤنٹر ہو جہاں پر دوسرے لوگ تو سمجھیں کہ آپ کو ان باتوں کا نہیں پتا، لیکن پاک روح آپ کو بتا دے، اس دور میں بھی آپ نے پاک روح کی رہنمائی کو مانگنا ہے کہ خداوند آپ کو سیلف کنٹرول دے کہ آپ ان گفٹس کا، جو روحانی آنکھیں آپ کی کھل گئی ہیں، اس گفٹ کا مس یوز نہ کریں کسی کے لیے بھی، بلکہ دوسرے لوگوں کے ایمان کی صرف اور صرف تقویت کا باعث بنے۔ ہیلیلویا، پریز گاڈ۔ ہم یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک تابع دار بیٹا تھا، اور وہ اس لیے رہا تاکہ وہ باپ کی مرضی کو پورا کرتا چلا جائے۔ یہی ہم سب کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہمیں بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے، گو کہ ہمارا ابدی ٹھکانہ آسمان کی بادشاہت ہے، ہم اس دنیا میں ایک مسافرانہ زندگی گزار رہے ہیں، تو بھی یسوع مسیح کی طرح، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ یسوع مسیح کے ہم شکل بن جاؤ، اس کی طرح ہم بھی جو ہے اپنی زندگی میں باپ کی مرضی کو پورا کرتا چلا جائیں، کیونکہ باپ اس بات سے خوش ہوتا ہے جب اس کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ پھر باقی مقصد اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں آٹومیٹکلی پوری ہوتی چلی جاتے ہیں، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی چلی جائیں گی۔ ہمارا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں کے پیچھے فرسٹ بھاگتے ہیں اور بعد میں جا کے ہم خدا ان کی خدمت میں آتے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے۔ سب سے پہلے خدا کی بادشاہت کو ڈھونڈنا ہے، خدا ان کا مقصد جاننا ہے کہ اس کا مقصد ہماری زندگی کے لیے کیا ہے، اس کے مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے، آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے اپنی زندگی میں، تاکہ ہم یسوع مسیح کے ہم شکل ہوتے چلے جائیں۔ تب خدا باپ خود ہماری بابت کہے گا، اے دیانتدار نوکر، ہیلیلویا، شاباش اچھے اور دیانتدار نوکر۔ اب یسوع مسیح کی خدا باپ سے محبت کو دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کو خدا باپ کی محبت میں گرفتار کروا لیا۔ باپ اور بیٹے کی محبت میں کلیدی بات ہے، اسی کنجی سے ہم اپنے مقاصد کے بارے میں جان سکتے ہیں، ایک با مقصد زندگی گزارنا۔ اور جیسے ہم میٹنگ کے شروع میں بھی بات کر رہے تھے، زبور 86 کو بھی ہم نے گایا کہ نوجوان جو کنفیوژن کا شکار ہیں، جنہیں اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا اور ابھی تک وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی نوجوان ہیں، بیٹے بیٹیاں 30 40 سال کی عمر ہو جاتے ہیں، 50 سال کی عمر کے، لیکن ابھی تک انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، یا مسیح گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو جیسے میسج بھی ہے کہ ہم نے اپنی کالنگ کو پہچانا، اپنے خدا باپ کے مقصد کو جاننا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا مقصد رکھا ہے، اور ایک با مقصد زندگی گزارنی ہے، خداوند کے وعدوں اور سچائیوں کو اپنی زندگی میں پورے کرتے ہوئے، زمین پر دنیاوی زندگی کی نہیں بلکہ ابدی زندگی کی فکر کریں۔
جب آپ خدا کے ساتھ محبت سے بھرے تعلقات میں آ جاتے ہیں تب اسی وقت ممکن ہوگا کہ آپ اس کے مقاصد کو، ارادوں کو جان پائیں۔ یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں غور کریں، اس کا باپ کے ساتھ کیسا تعلق تھا، ہیلیلویا۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی، جب آپ کو آسمانی باپ کے ساتھ محبت کا تجربہ حاصل ہوتا ہے تبھی آپ زمین پر بھی جو رشتے خداوند نے ہمیں دیے ہیں، خدا باپ کی محبت میں رہتے ہوئے آپ ان رشتوں کو بھی بڑی خوبصورتی سے نبھاتے ہیں، محبت کے ساتھ نبھاتے ہیں، فکر کے ساتھ نبھاتے ہیں، تاکہ جو فیملی کے ممبر ابھی تک غیر نجات یافتہ ہیں خداوند انہیں بھی نجات دے۔ کیونکہ آپ کو یہ بھی بات بتاتی چلی جاؤں، جیسے نئے احترام میں لکھا ہے کہ کلام ہمیں فرماتا ہے کہ اپنے دشمن سے اپنی مانند محبت رکھ، اور ہم جو ہے اپنی فیملیز میں ہی تفرقہ ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں۔ کلام تو ہمیں اپنے دشمن سے بھی پیار کرنے کی بابت حکم دیتا ہے۔ تو اس نیو ایئر میں 2026 میں بھی اگر آپ کی فیملیز کی، فرینڈز کی، نیبرز کی رنجش ہے، انبن ہے، تو پاک روح کو الاؤ کریں کہ خداوند کا پاک روح آپ کو مسیح کی محبت سے بھرے۔ اور یسوع مسیح کا الہی نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ کیسے اس نے خدا باپ سے اپنی محبت کو ظاہر کیا، اسی طرح ہم یسوع مسیح کی محبت میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کریں، ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کریں اور مسیح کی محبت کو بڑھائیں آپس میں، ہیلیلویا۔ کلام خدا فرماتا ہے، بائبل کہتی ہے اگرچہ وہ بیٹا تھا اور اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرمان برداری سیکھی اور وہ اپنے مستقبل کے بارے پکا ارادہ رکھتا تھا، وہ ہمارے لیے ایک شفایتی بنا اور اس نے اپنی زندگی سے خدا کے مقصد کو پورا کیا۔ دنیا کے جتنے بھی ڈفرنٹ فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ڈفرنٹ مذاہب سے جن کا تعلق ہے، وہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق جس کو وہ مانتے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اور میں اس میں ایز اے ٹیسٹیمنی شیئر کرنا چاہوں گی۔ لاسٹ ویک میں آپ سب جانتے ہیں کہ میں ڈفرنٹ اسٹیٹ میں ٹریول کر رہی تھی، ہم کنٹکی میں تھے، ایک ہماری جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے، بیٹی کی ڈلیوری تھی، تو ہم نے اس سے پرومس کیا تھا کہ وی ول بی دیئر۔ اور آئی ریکویسٹڈ مائی ہسبینڈ کہ جب ان کو سی سیشن کے لیے لے جانے سے پہلے جو ہے وی ور انوائٹیڈ ان سائڈ کہ ہم بیٹی سے بات کریں، اور میں نے ان سے اپنے ہسبینڈ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ضرور جو ہے پریئر کریں۔ ہی آسک می، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے میرے سے بڑے ہیں، یو آر مائی ہیڈ آف فیملی، تو آئی ریکویسٹ یو کہ آپ دعا کریں۔ اور وہاں پر ایک اور بھی بیٹی موجود تھی وچ آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ اس کا کیا بلیو ہے، کون ہے، بٹ بینگ اے بلیور، جو ہم ایماندار ہیں، ہم کسی سے گھبراتے نہیں ہیں، وی ٹیک فل اتھارٹی، جہاں پر بھی ہم ہوتے ہیں فل اتھارٹی سے ہم دعا کرتے ہیں، وی ٹیک اے فل چارج۔ تو جیسے ہی انویٹیشن دیا گیا، روم میں جتنے بھی تھے، اس کا ہسبینڈ اور اس کی جو فرینڈ ہے، ہم نے کہا کہ ہم بیٹی کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ خدا بیٹی کے حال پر رحم کرے، جو آپریشن ہے وہ ٹھیک ہو، ماں اور بچہ سلامت رہیں اور سب کچھ اچھا رہے۔ تو جو اس کی فرینڈ تھی وہاں پر موجود تھی، she said no, I don't want to be part of this prayer and I was shocked, we all were shocked کہ کیا ہو رہا ہے جو ہے نا۔ اور اس لڑکی نے واضح کہا کہ I'm follower of Buddha، اور اس نے اپنے آپ کو باتھ روم میں لاک کر لیا، اور یہ ریسنٹلی کچھ دن پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور inside I was rejoicing because demons know، جو بدروح ہیں وہ گھبرا جاتی ہیں خداوند یسوع مسیح کا نام جب وہ سنتی ہیں، ہیلیلویا۔ وہ اس قدر گھبرا گئی کہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے باتھ روم میں لاک کر لیا۔ اور جب پریئر اینڈ ہوئی اور اس نے تھوڑا سا اپنا منہ نکالا باتھ روم کے دروازے سے، اور شی وانٹ ٹو کنفرم کہ ہم نے پریئر ختم کر لیے یا نہیں، تب وہ واپس آئے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے بھی انکاؤنٹر ہوتا ہے ڈیلی بیسس پر۔ تو آپ کے انکریجمنٹ کے لیے اور یہ ٹیسٹیمنی بھی شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا، آپ کسی بھی جگہ پر ہیں، کوئی بھی پلیس ہے، آپ نے فل اتھارٹی کے ساتھ، فل رسپانسبلٹی لیتے ہوئے جو ہے
ضرور جو ہے یسوع مسیح کو ریپریزنٹ کرنا ہے، اور اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور دعا کریں. نو میٹر وٹ ایور دا ادر فیملی بلیو، دیٹس یور رسپانسبلٹی کہ آپ نے دعا کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ آپ نے یسوع مسیح کا بیج بونا ہے اس خاندان کی زندگی میں. تو میں خدا ان کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ وہ ماں اور بچہ جو ہے وہ ہیلتھی ہے، ان کی ڈلیوری بہت اچھی ہوئی، اور ہماری ایکسٹینڈیڈ فیملی میں خدا ان نے یہ بلیسنگ دی. خدا ان کے نام کو سارے عزت و جلال دیتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی میں یسوع مسیح کی مرضی کو پورا کرنے چاہتے ہیں تو پھر مصیبتوں کو رکاوٹ نہ بننے دیں. اور یہ میرا پرسنل تجربہ بھی، اور بہت سے جو ایماندار بہن بھائی ہیں وہ اسے ریلیٹ کر پائیں گے کہ جتنا آپ یسوع مسیح کے قریب آتے ہیں، جتنا آپ پریچ کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں، منسٹری کا حصہ بنتے ہیں، اس قدر ہی ابلیس جو ہے کوشش کرتا ہے اٹیک کرنے کی، رکاوٹ ڈالنے کی. وہ آپ کی فیملی میں سے کسی کو استعمال کرنا شروع ہو جائے گا، نیبرز کے ساتھ آپ کا جھگڑا شروع ہو جائے گا، ورک پلیسز پر لوگ آپ کو پریشان کرنا شروع ہو جائیں گے. لیکن آپ کی انکریجمنٹ کے لیے میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی رکاوٹ کو حصہ نہ بننے دیں یسوع مسیح کا پرچار کرنے کے لیے. بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ مرد غمناک اور رنجیدہ شخص ہے. اگر یسوع مسیح کو درد کا علم نہ ہوتا تو پیارے بہن بھائیوں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے غداری کا تجربہ بھی حاصل کیا. جو اس کے فالورز تھے ان میں سے غدار بھی موجود تھے. اگر یسوع مسیح کو یہ سارے تجربات حاصل نہ ہوتے تو وہ کیسے ہماری شفاعت کر سکتا تھا؟ جیسے بہت سے بہن بھائی ڈفرنٹ طرح کی مشکلات سے گزرتے اور ان کو تجربات حاصل ہوتے ہیں. جیسے میرا اپنا کینسر کا تجربہ ہے، ٹوائس خداوند نے مجھے جو ہے کینسر سے شفا دی ہے. اینڈ دین لاسٹ ایئر جو میری میجر ہسٹریکٹمی ہوئی ہے، اور خداوند کا فضل ہے کہ یہ جو ٹیسٹیمنیز ہیں ان کی بابت خدا نے ایسے ایسے لوگوں کو میرے سے کنیکٹ کیا کہ میں اپنی ٹیسٹمنی کے ذریعے سے ان کے ایمان کو بڑھا پاؤں، ان کو بتا پاؤں if I can survive during this situation they can survive too. اور اگر وہ سروائیو نہ بھی کر پائیں، لیکن اگر وہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اس دنیا سے کوچ کرنے سے پہلے، تو وہ اس ابدی حقیقی زندگی کو حاصل کر پائیں گے جس کا وعدہ ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے. ہیلیلویا. تو جس بھی شخص سے آپ بات کریں، اپنا روحانی تجربہ ان سے ضرور شیئر کریں، اپنی ٹیسٹیمنیز ان سے ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ برکت پائیں. اسی ہاسپٹل میں جہاں پر ہم ویٹ کر رہے تھے، ہماری ساری فیملی جو ہے وہ ویٹ کر رہی تھی، مجھے ایک اور جو ہے خداوند نے بلیسنگ دی، تجربہ دیا کہ آئی واز جسٹ واکنگ اراؤنڈ، ون لیڈی واز سٹنگ بائی ہر سیلف. اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس سے بھرا ہے کہ میں کسی بھی اجنبی شخص سے بات کرنے سے ہچکچاتی نہیں. آئی آلویز ڈو مائی بیسٹ کہ میں جان پاؤں، بات کر پاؤں. اور وہاں پر جو ہے گریٹ گرینڈ مدر جو ہے وہاں پر بیٹھی تھی اور اپنے جو گریٹ گرینڈ سن کے پیدائش کا ویٹ کر رہی تھی، اور شی واز آل الون بائی ہر سیلف. آئی انٹروڈیوس مائی سیلف ٹو ہر، اور شی نیور ہیڈ اس نے آج تک کبھی کسی پاکستانی سے بات نہیں تھی کی کبھی بھی جو ہے، کیونکہ جس اسٹیٹ میں ہم تھے وہاں پر بہت کم ایشین پاکستانی ایشین لوگ کنٹکی میں مجھے نظر آئے، اور اورنس برو جو ہے سٹی ہے. تو جب میں نے ان سے بات کی اینڈ آئی فیلٹ کہ یہ روح القدس کی گائیڈنس ہی تھی، بیکاز شی شیئر سم ویری پرسنل پریئر ریکویسٹ ٹو می. میں نے اسے نہیں بتایا کہ میں خدمت میں ہوں، آئی جسٹ شیئر کہ آئی ایم بلیور، میں ایماندار ہوں، نجات یافتہ ہوں، میرا یسوع مسیح پر ایمان ہے، بھروسہ ہے. اور شی واز ویری شاکڈ، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جن کا کوئی بھی انکاؤنٹر ابھی تک نہیں ہوا پاکستانی لوگوں سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مسیح نہیں ہے. لیکن جب میں نے اسے بتایا، شی واز ریجوائسنگ، بہت بہت خوش تھی. تو آپ کے بینگ آؤٹ سائڈر، آپ کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، بیکاز یو لک ڈفرنٹ دین دا ادر جو جس کنٹری میں ہیں ان لوگوں سے آپ فرق ہیں، کیونکہ ہم ڈفرنٹ کنٹری کا حصہ ہیں. تو ٹیک ایز اے اپرچونٹی
کہ آپ اگر مختلف نظر آنے والے لوگ ہیں، جس کنٹری میں خداوند نے آپ کو رکھا ہے، تو اس کنٹری کے لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کریں. ہو سکتا ہے آپ کی بات کرنے سے، دعا کرنے سے، حال چال پوچھنے سے کوئی ٹوٹا ہوا شخص جو ہے اسے اٹرنل ہوپ مل جائے، یسوع مسیح کی ہوپ مل جائے. ہلیلویا. تو یسوع مسیح مصیبتوں میں سے گزرے، اسی وجہ سے وہ ہمارے لیے شفاعت کرتے رہے. ہلیلویا. اگر ہم یوسف کی زندگی پر غور کریں، یوسف کو غلام ہونے کے لیے بیچ دیا گیا، پھر وہ 44 کے گھر بھیجا گیا، وہ مصیبتوں میں تھا، لیکن خدا اس کو وہاں پر جو ہے ایک مقصد کے لیے لے کر گیا تھا. خدا نے یوسف کو جو ہے اس کے گھر کا انچارج بنا دیا. اس نے وہاں کی ثقافت کے بارے میں سیکھا، اناج کے بارے میں. اس نے وہ سب باتیں اس گھر میں سیکھیں جو مستقبل کے کام آنے والی تھیں. اس نے فرعون کے محل میں جو کچھ ہوتا تھا اس کے بارے میں بھی سیکھا. خدا یوسف کو جو ہے اوپر ہائی لیول پر لے کر گیا، ہم نے دیکھا ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے بہت سی مصیبتیں اٹھائیں. لیکن ایک ایسا وقت بھی آیا کہ فرعون نے جو ہے اسے وزیر اعظم بنا دیا. خدا نے یوسف کو کچھ نہ بتایا تھا. اب یہ بہت دھیان سے سننے والی بات ہے یوسف کی کہانی میں، کہ یوسف کو کچھ نہیں تھا پتا کہ ویئر ہی واز ہیڈنگ، کہاں پر وہ جا رہا ہے، کہاں پر لے کر جا رہے ہیں، یا اس کا جو ہے وہ مستقبل کیا ہونے والا ہے. اسی طرح ہماری زندگی بھی ہے. خاص طور پر جس ٹینشن کے دور میں ہم رہ رہے ہیں، اور یہ جو 2026 ہے، دیٹس ویری فاسٹ ایئر، بہت بہت فاسٹ دور میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں پر جس ہر ایک جو بات ہے ٹھک 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 جو ہے وہ ہونی چاہیے. اگر ہمیں نہیں ملتی یا نہیں ہوتی، بیکاز وی آل بلیو آن فیوچر پلاننگز یا بیک پلانز اور بیک اپ پلانز، اس طرح کی بہت سی چیزوں کو ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں. جب وہ نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی، تو ہمارے اندر جو ہے رنجش آ جاتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے. اور کچھ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں یسوع مسیح نہیں ہے، وہ سائیکو پرسنالٹی بن جاتے ہیں اور پھر بائیو پولر کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ نے یوسف کے کریکٹر کو دیکھنا ہے، یوسف کے کردار کو دیکھنا ہے کہ کیسے وہ جو ہے صرف یسوع مسیح خدا پر، آسمانی باپ پر بھروسہ کرتے ہوئے جو ہے ایک ان نون فیوچر کی طرف بڑھ رہا ہے. ایسا فیوچر جسے اسے نہیں پتا، لیکن اس نے کیا ہے، صرف خداوند کی وفاداری کو اپنے اندر رکھا ہے. خداوند کا جو مقصد تھا اس کو اس نے اپنی زندگی میں پورا کیا ہے. جس جگہ پر خداوند اسے لے کر گیا، جن حالات میں خداوند نے اسے رکھا، اس نے سیکھا اور تابعداری میں رہا. ہیلیلویا. تو آج ہمیں بھی یہ ساری باتیں کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی انسانی محبت کا تقاضا رکھتے ہوئے خدا کی محبت کو پورا نہیں کر سکتا. صرف باپ کی مرضی اور محبت ہی اس کے لیے قدرت ہے. آپ دنیاوی طور پر خدا کی محبت کو جان ہی نہیں پائیں گے اور پورا بھی نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اندر خدا باپ کی، خدا روح القدس کی، خدا بیٹے کی محبت کا مکاشفہ جو ہے وہ عیاں نہ ہو جائے. تو خداوند ہم پر فضل کرے کہ خدا کی محبت میں ہم قائم رہیں اور اس کنجی کو تھامے رکھیں، مضبوطی سے تھامے رکھیں، کیونکہ یہی ایک کنجی ہے جو ہماری زندگیوں کی خوشیوں کو لگتی ہے. اگر کوئی بھی خوشی، کوئی بھی سیلیبریشن یسوع مسیح کے بغیر ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہے. ہر طرح کی خوشی میں، ہر طرح کی سیلیبریشن میں، ہماری زندگی کے ہر ایک بات میں یسوع مسیح کا ہونا، خدا باپ کا ہونا، خدا پاکرو کا ہونا بہت ضروری ہے. یسوع مسیح جانتا ہے کہ اس نے باپ کی محبت ہمارے اندر ڈال دی ہے، کیونکہ اس نے وہ کام کیا جو کوئی بھی نہ کر سکا. اس نے خدا کی محبت میں جو ہے، دنیا کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، تاکہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کو، ایٹرنل لائف کو حاصل کرے. یسوع مسیح نے اس بات کا اعلان کیا ہے
जो मोहब्बत को वो मुझसे करता है वही मोहब्बत मैं उनसे करूँगा। फर्स्ट प्योरिटी जो है हमने खुदा की मोहब्बत को देनी है। उसमें कायम रहने का मतलब है कि बाइबल को पढ़ना है, खुदा के साथ वफादारी से चलना है। और खुदा के साथ वफादारी से बाइबल को पढ़ना ये नहीं कि वीकली ऐसी ब्रॉड्स लगा दे। एवरी डे, एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइफ हमने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का सेंटर बनाना है। हर लम्हे में हमने पाकरू के गाइडेंस को अपने अंदर लेना है। हालेलुया। हर जगह पर खुदा के साथ मुतहर्रिक ताल्लुक रखने की तरफ खुदावंद इशारा कर रहा है कि हमने हर तौर से जो है उसके साथ चलना है। लोगों को प्योरिटीज देना छोड़ दें, लोगों के आगे झुकना छोड़ दें, उनको अवलियत देना छोड़ दें। अबलीस जो है मुख्तलिफ हरबे आजमाता है। वो आपके अंदर सुस्ती को ला सकता है, काहली को ला सकता है, झूठ की स्पिरिट आपके अंदर ला सकता है, उकताहट की स्पिरिट को ला सकता है, खुदकुशी की स्पिरिट को भी ला सकता है आपके अंदर। और भी बहुत तरह की आजमाइशें हैं जिनका आप इनकाउंटर हो सकता है, आपका हुआ है या होने वाला है। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम इस दुनिया में रह रहे, इस फानी दुनिया में जहां पर इब्लीस बहुत बढ़ चढ़ कर अपने काम कर रहा है। आपके ऊपर तरह तरह की आजमाइशें आ सकती हैं, लेकिन हमने जिस्म की ख्वाहिशों से भागना है। आपको याद है यूसुफ कैसे भागा था जब उस पर आजमाइश आई थी? बहुत तेजी से भागा था। ऐसे ही कोई भी आजमाइश अगर हम पर आए तो हमने पहले उससे भागना है और साथ साथ खुदा के पाकरू से ये दुआ भी करनी है कि वो हमें अपने फलों से, हथियारों से, रूह के हथियारों से भरे, ताकि हम इन मुसीबतों का, आजमाइशों का डट कर मुकाबला कर सकें। हमारा जो जिस्म है वो रूह की मुखालफत करता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर यीशु मसीह वो काम करता रहा जो खुदा बाप चाहता था कि वो करे, अगर यीशु मसीह वो अल्फाज या बातें या कलाम सुनता रहा जो बाप उससे करता रहा, तो क्या हमें ये खुदा से कहने की ज़रूरत नहीं कि खुदावंद हमसे भी हम कलाम हो, खुदावंद हमें भी दिखाए, खुदावंद हमारी भी रूहानी आंखों को खोले, ताकि जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने खुदा बाप की मर्जी को पूरा किया है, उसी तरह जो है हम भी खुदा बाप की मर्जी को पूरा करें, खुदा के पाखरू को अपने अंदर लें और यीशु मसीह के हम शक्ल बनते चले जाएं। खुदावंद आज की सारी शेयरिंग के वसीला से, पाक कलाम के वसीला से मुझे और आपको और आपके घरानों को बरकत देता चला जाए। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।